बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक फ़ेल मुज़ारे से नफ़ी जहद बलम बनाने का तरीक़ा और इसका तर्जुमा करने का तरीक़ा, ये आज का हमारा सबक है। तो सबसे पहली बात यह है कि नफ़ी जहद बलम को फ़ेल मुज़ारे से बनाते हैं। फ़ेल मुज़ारे की जो गर्दान है उससे बनाते हैं। बनाने का तरीक़ा ये है कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लफ्ज़ लम लगा देंगे। ये लम आपको नज़र आ रहा है। फ़ेल मुज़ारे के 14 सीगे होती हैं और 14 सीगों के शुरू में लफ्ज़ लम लगा देंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये 14 सीगों के शुरू में लफ्ज़ लम लगा हुआ है। तो शुरू में लफ्ज़ लम लगा देंगे। ये लफ्ज़ी तब्दीली है, पहली तब्दीली कि शुरू में लफ्ज़ लम का लगाना। दूसरी जो लफ्ज़ी तब्दीली करनी है वो ये है कि जिन 5 सीओ के आखिर में पेश आती है उन 5 सीओ के आखिर में अब जज़म लगा देंगे। जैसे यानुसुर से लम यानुसुर, ठीक है। 5 सीगे कौन से हैं? वाहिद मुज़क्कर गैब, वाहिद मुहन्नस गैब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम और तस्नीह और जम मुतकल्लिम। ये 5 सीगे हैं। इन 5 सीगों के आखिर में फ़ेल मुज़ारे में पेश आती है, तो इन 5 सीगों के आखिर में जज़म लगा देंगे जब इनके शुरू में लफ्ज़ लम आएगा। तो ये दूसरी तब्दीली करनी है। शुरू में लफ्ज़ लम लगाना है, पहली तब्दीली। और दूसरी जो लफ्ज़ी तब्दीली वो ये है कि जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा आती है, पेश आता है, वहाँ पर जज़म लगा देंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये 5 सीगे जो हैं उनके आखिर में जज़म लगा दी गई है, ठीक है। ये यानुसुरु था, लम यानुसुर बना दिया। तनसुरु था, लम तनसुर बना दिया। तनसुरु था, लम तनसुर बना दिया। इसी तरह मुतकल्लिम के सीगे अनुसुरु था, लम अनुसुर बन गया। नानसुरु था, लम नानसुर बन गया। ये जो आखिरी सीगा है मुतकल्लिम का, ये तस्निया के लिए भी यही इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। तो इनमें जज़म लगा दी। तो ये दूसरी तब्दीली है। यहाँ पर एक बात ज़हन में रहे कि ये जो 5 सीगे हैं इनके आखिर में अगर हरूफ इल्लत में से कोई हरफ इल्लत मौजूद हो तो उसको गिरा देंगे। हरूफ इल्लत 3 हैं, वाव, या, अलिफ। हरूफ इल्लत इनको कहा जाता है। इनके अलावा जितने भी हरूफ हैं उनको हरूफ सही कहा जाता है। सही से मुराद तंदुरुस्त, सेहतमंद, कवी। और इनको हरूफ इल्लत इसलिए कहा जाता है कि इल्लत कहते हैं बीमारी को। बीमार आदमी के मुंह से अरबी में वाय निकलता है। जैसे उर्दू में कोई बीमार हो तो मुंह से हाय निकलता है। इस तरह अरबी हजरात जब बीमार होते हैं, अरबी बोलने वाले, उनके मुंह से बीमारी की हालत में वाय निकलता है। तो चूँकि उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकलते हैं जो कि वाव, अलिफ और या का मजमुआ है, तो इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये भी मुनासबत है कि जिस तरह सेहतमंद के मुकाबले में बीमार कमज़ोर होता है, इसी तरह सही हरूफ के मुकाबले में ये हरूफ इल्लत कमज़ोर होते हैं। सही हरूफ जो हैं वो कभी गिरते नहीं हैं, कभी बदलते नहीं हैं, जबकि इन हरूफ की मिसाल बीमार आदमी की तरह है। कमज़ोरी उसमें पैदा होती है, तब्दीली भी हो सकती है। बीमारी से सेहत, सेहत से बीमारी, कमज़ोरी से क़ुव्वत, क़ुव्वत से कमज़ोरी। और इस तरह उनका जो है ना वो वफ़ात भी हो सकती है, मर भी सकते हैं, ज़िंदगी भी मिल सकती है, दोबारा सेहत भी मिल सकती है। तो चूँकि ये सूरतें उस बीमार में होती हैं, इसी मुनासबत से इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है कि ये हरूफ भी ऐसे हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी बाकी रहते हैं, कभी बदल जाते हैं, इसलिए इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है, यानी बीमार हरूफ। तो वाव आखिर में मौजूद हो, वाव मद्दा की शक्ल में, या मद्दा की सूरत में या मौजूद हो, या साकना, या अलिफ मद्दा मौजूद हो, अलिफ मद्दा मौजूद हो, या अलिफ मद्दा खड़ी ज़बर की शक्ल में मौजूद हो, तो इन सूरतों में उनको गिरा दिया जाएगा। लेकिन ये अमल जो है ना इन्हीं 5 सीगों के में करेंगे। यानी जो सीगे
ہم نے جن سیغوں کے آخر میں جزم لگائی ہے ان سیغوں کے آخر میں اگر واو مدہ ہو یا مدہ ہو یا الف مدہ ہو، اگرچہ وہ کھڑی زبر کی صورت میں ہو، تو اس کو ہم گرا دیں گے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سیغے میں واو یا کو نہیں گرانا۔ جیسے یہ دیکھیں آگے جمع کے سیغے میں واو موجود ہے ساکنہ، اس کو نہیں گرایا۔ اسی طرح یہ حاضر کے سیغے میں واو آخر میں موجود ہے ساکنہ، اس کو نہیں گرایا۔ اس طرح واحد مؤنث حاضر کے سیغے میں یا ساکنہ موجود، اس کو نہیں گرایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ باقی کسی بھی سیغے میں واو ساکنہ آ جائے یا ساکنہ آ جائے، الف مدہ آ جائے یا کھڑی زبر آ جائے، اس کو نہیں گرائیں گے۔ یہی 5 سیغے جن سیغوں کے آخر میں ضمہ آتی ہے، پیش آتا ہے، جن کو ہم نے جزم میں بدلا ہے، اگر ان سیغوں میں آخر میں واو ساکنہ آ جائے یا ساکنہ آ جائے یا الف مدہ آ جائے، اگرچہ وہ کھڑی زبر کی صورت میں ہو، تو اس کو گرا دیں گے۔ یہ نیچے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں یدعو، یہ اصل میں جو سیغے ہیں یہ ناقص کے ہیں۔ ابھی ہم صحیح پر ہیں، صحیح کی گردانیں کر رہے ہیں۔ جب ہم ناقص میں پہنچیں گے، ناقص کہتے ہیں جن کا لام کلمہ جو ہے وہ حروف علت پر مشتمل ہو، یعنی لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو، واو ساکنہ ہو یا ساکنہ ہو یا الف مدہ ہو، یا ان پر سکون جزم نہ ہو، پیش آ جائے، زبر آ جائے، کوئی بھی صورت ہو، تو یعنی ان 5 سیغوں کے آخر میں، جن 5 سیغوں کے آخر میں ضمہ ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، انہی 5 سیغوں کے آخر میں ناقص میں جا کر کبھی تو واو آپ کو نہ ملے گی، کبھی آپ کو یا ملے گی، کبھی الف مدہ یا کھڑی زبر آپ کو ملے گی۔ اگر ایسی صورت ہو تو ان 5 سیغوں کے آخر میں حروف علت کو گرا دیں گے۔ جیسے یہ یدعو ہے، تو جب لم داخل کیا تو یدعو سے لم یدعو بن گیا، یہ واو ساکنہ جو ہے وہ گر گئی۔ یرمی ہے لفظ، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں جب لم داخل کیا تو یہ لم یرمی بن گیا، یا جو ہے گر گئی لم کے آنے کی وجہ سے۔ یخشا ہے، یہ علی مدہ تھا جو کھڑی زبر کی صورت میں لکھا ہوا ہے، کھڑی زبر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ کھڑی زبر گر جائے گی، تو یخشا سے لم یخشا بن گیا۔ لیکن یہ جو سیغے ہیں یہ ناقص کے ہیں۔ جب ہم صحیح پڑھ لیں گے تو اس کے بعد محموز پڑھیں گے، اس کے بعد مثال، اجوف، اس کے بعد ناقص کی باری آئے گی، تو اس صورت میں یہ جو ہے نا آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی، تو اس وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان 5 سیغوں کے آخر میں جب واو مدہ ہو یا مدہ ہو یا الف مدہ ہو یا کھڑی زبر ہو، تو اس کو لم آنے کی صورت میں گرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری تبدیلی ہے جو آپ نے کرنی ہے، یعنی ان 5 سیغوں کے آخر میں پیش ہو تو جزم لگا دیں، اگر ان 5 سیغوں کے آخر میں واو یا الف ہو، حروف مدہ میں سے کوئی ہو، یا الف مدہ کھڑی زبر کی صورت میں ہو، تو اس کو ہٹا دیں گے، گرا دیں گے۔ تیسری تبدیلی کہ جن 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے اس کو گرا دیں گے۔ 4 جو ہے تثنیہ کے سیغے ہیں، ان کے آخر میں فعل مضارع میں نون اعرابی آیا، اور 3 سیغے، ایک جمع مذکر غیب کا، دوسرا جمع مذکر حاضر کا، اور تیسرا واحد مؤنث حاضر کا۔ ان 3 سیغوں کے آخر میں بھی نون اعرابی آتا ہے۔ 4 سیغے تو تثنیہ والے، ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، باقی جو 3 سیغے ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ وہ اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی موجود ہوتا ہے، کبھی مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ یعنی شروع میں اگر کوئی ایسا عامل آ گیا جو کہ نون اعرابی کو گرانے والا ہے، تو اس صورت میں اس کو گرا دیں گے، اس لیے ان کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ اعراب کو ظاہر کرنے والا ہے، اور مختلف عوامل کے آنے کی صورت میں یہ گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7 جو نون اعرابی ہیں، 4 تثنیہ والے، اور جمع مذکر غیب، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جو نون ہیں، ان کو جو ہے نا جب شروع میں لم لگائیں گے تو اس وقت ان نون اعرابیوں کو، جو نون اعرابی 7 ہیں، ان کو گرا دیں گے۔ ہاں، جمع مؤنث والے جو نون ہیں ان نون کو باقی رکھیں گے، جمع مؤنث غیب اور جمع مؤنث حاضر، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ نون اسی طرح موجود ہیں۔ یہ دیکھیں جمع مؤنث حاضر کا نون بھی موجود ہے، لم آ چکا ہے لیکن یہ موجود ہے۔ ان کو نون مبنی بھی کہتے ہیں، نون نسواں بھی کہتے ہیں، اور ان کا تیسرا نام جو ہے نون ضمیری بھی اس کو کہتے ہیں۔ نون ضمیری ایک نام، نون نسواں دوسرا نام، اور نون مبنی یہ تیسرا نام ہے۔ نون مبنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے یہ گرتے نہیں ہیں۔ شروع میں کوئی عامل آ بھی گیا نون کو گرانے والا، تو باقی نون جو اعرابی وغیرہ ان کو گرا دیں گے،
لیکن اس نون کو وہ عامل نہیں گرا سکے گا، یہ مبنی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہیں، فعل ماضی میں بھی تھے، فعل مضارع میں بھی ہے، امر ہو نہی ہو، شروع میں لفظ لن داخل ہو یا لفظ لم داخل ہو، تو کسی بھی صورت میں یہ نون نہیں گرتا، اس لیے اس کو نون مبنی کہتے ہیں۔ نون نسوہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مؤنث پر دلالت کرتا ہے، اور نون ضمیری بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جمع کی ضمیر پر بھی دلالت کرتا ہے، تو یہ نہیں گرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظی تبدیلیاں تھیں، شروع میں لفظ لم لگانا، 5 سے کے آخر میں جزم لگانا، یا حروف علت ہو تو گرا دینا، اور تیسری نون اعرابی گرا دینا، یہ 3 تبدیلیاں لفظی۔ اور ایک تبدیلی جو ہے وہ معنوی ہے کہ فعل مضارع کو جو ہے وہ اب ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ لفظ لم جب داخل ہوگا فعل مضارع کے اوپر، شروع میں جب لگائیں گے تو پہلے فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے تھے، موجودہ اور آئندہ، حال اور مستقبل، لیکن جب لفظ لم داخل کریں گے تو ایک تو اس کو یہ ماضی میں کر دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب فعل کا اثبات نہیں ہوگا بلکہ فعل کی نفی ہو جائے گی، فعل کا انکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے ترجمہ یہ تھا کہ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، تو اب ترجمہ بنے گا کہ مدد نہیں کی اس ایک مرد نے، ایک تو گزرے ہوئے زمانے میں فعل کو لے گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ فعل کی نفی کی، پہلے اس میں موجودہ زمانہ تھا، آئندہ زمانہ تھا، مدد کرتا ہے یہ موجودہ زمانہ، مدد کرے گا یہ مستقبل والا زمانہ، لیکن اب کیا ہوا کہ مدد کی یہ ہو گیا ماضی والا، اور نفی اس میں شامل کریں گے کہ اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے تبدیلی معنی میں آئے گی، ایک تو نفی والا معنی پیدا کرے گا، اور دوسرا زمانہ جو ہے وہ ماضی والا اس میں آ جائے گا کہ اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، ان 2 مردوں نے مدد نہیں کی، ان سب مردوں نے مدد نہیں کی۔ اب مدد جو فعل ہے اس کا انکار پایا گیا اور گزرے ہوئے زمانے میں پایا گیا، یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، یہ معنوی تبدیلی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ جو ہے نا اس طرح کرنا ہے کہ اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، ان 2 مردوں نے مدد نہیں کی، ان سب مردوں نے مدد نہیں کی، اس ایک عورت نے مدد نہیں کی، ان 2 عورتوں نے مدد نہیں کی، ان سب عورتوں نے مدد نہیں کی۔ حاضر کے صیغوں کا ترجمہ کرتے وقت یہ حاضر کے صیغہ آپ، تو، تم آتا ہے، تو اس لحاظ سے ترجمہ کریں گے کہ تو ایک مرد نے مدد نہیں کی، تم 2 مردوں نے مدد نہیں کی، تثنیہ کے صیغے کا، تم سب مردوں نے مدد نہیں کی، یہ جمع کے صیغے کا، تو ایک عورت نے مدد نہیں کی، تم 2 عورتوں نے مدد نہیں کی، تم سب عورتوں نے مدد نہیں کی۔ یعنی وید کا صیغہ ہو تو وید والا ترجمہ کریں، تثنیہ کو تثنیہ والا ترجمہ کریں، جمع کا صیغہ ہو تو جمع والا ترجمہ جو ہے نا کریں گے۔ متکلم میں آ جائے گا کہ میں ایک مرد نے مدد نہیں کی یا میں ایک عورت نے مدد نہیں کی، کیونکہ یہ واحد والا صیغہ جو ہے نا کہ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو صیغہ ہے لم نانصر یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے، لہٰذا اس کے 4 ترجمے ہوں گے۔ ہم 2 مردوں نے مدد نہیں کی، یا ہم سب مردوں نے مدد نہیں کی، ہم 2 عورتوں نے مدد نہیں کی، یا ہم سب عورتوں نے مدد نہیں کی، تو یہ 4 ترجمے ہوں گے۔ تو یہ آپ اچھی طرح سماعت فرما لیں۔ یہ دیکھیں نا اس کا نام بھی یہ ہے کہ فعل مضارع نفی جحد بلم، نفی سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ فعل کی نفی کرنے والا ہے، اور جحد جو ہے نا یہ لغوی میں نسبت انکار، لیکن کس کے ساتھ؟ لفظ لم کے ساتھ، یعنی جب شروع میں لفظ لم داخل ہوگا تو فعل کی نفی پائی جائے گی، اور یہ جو نفی پانا ہے وہ انکار کرنے والا جو لم ہے اس کی وجہ سے یہ ہے، یہ سبب بنا ہے لفظ لم کا آنا، انکار کرنے کا۔ تو فعل مضارع نفی جحد بلم معروف، اس کی جو ہے نا تریب یہی ہے کہ وہ فعل جس میں لفظ لم داخل ہو اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے، فعل کا انکار پایا جائے، فعل کی نفی پائی جائے۔ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو اس کو معروف کہیں گے، اگر فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف ہو تو یہاں پر مجہور آپ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نفی یعنی اس بات نہیں ہے بلکہ اس کام کی نفی پائی جا رہی ہے، اور جحد انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ لم با جو ہے وہ اس کا معنی ساتھ ہے، اور لم جو ہے لفظ لم مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ لم لگانے سے جب فعل مضارع میں جو کام تھا اس کی نفی ہو جائے اور وہ زمانہ بھی گزرا ہوا اس میں پیدا ہو جائے، زمانہ گزرا ہوا ماضی والا پیدا ہو جائے، تو اس کو فعل مضارع نفی جحد لم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ گردان معروف کی ہو تو معروف کہہ دیں، اگر مجہول کی ہو تو مجہول کہہ دیں گے۔ تو یہ آج کا
جو ہمارا سبق تھا. جزاک اللہ.